हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की कुर्बानी। हिजरत मदीना के बाद एक ही हज है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का आखिरी हज था जिसमें आपने फरीज़ा नबूवत की अदायगी, तबलीग इस्लाम और खुदा का पैगाम खल्क़े खुदा तक पहुँचा देने की गवाही मैदान अरफात में मजमा आम से ली और उस गवाही पर फिर खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। इसी तरह दावत इस्लामी को उठाने, इंसानों की तालीम, तंजीम, तरबियत और तज़किया करने और फिर एक अजीम शान साले ग्रोह के जिहाद की मदद से इस्लामी निज़ाम का कामिल नमूना पेश कर देने का कारनामा सर अंजाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के वास्ते से पूरी इंसानियत के लिए उसवा है। हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का ये बयान हमारे सहाबी रसूल हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश फरमाते हैं। जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बाबत पूछा। हजरत जाबर ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती करके फरमाया, बेटे वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आकर रहे तो 9 साल तक आपने कोई हज नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आपने आम ऐलान कराया कि इस साल आप हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। ये इत्तला पाते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीने आकर जमा होने लगे। हर एक की आरजू थी कि वो इस मुबारक सफर में आपके हमरा जाए और आपकी पैरवी करे और वही कुछ करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते देखे। आखिरकार मदीने से रवाना होने का वक्त आ गया और ये पूरा काफिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीने से रवाना होकर ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम पर पहुंचा और उस दिन काफिले ने उसी मकाम पर क़याम किया। दूसरे रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हलीफ़ा में नमाज पढ़ी और फिर आप अपनी कस्बा ऊंटनी पर सवार हुए। ऊंटनी आपको लेकर करीब के बुलंद मैदान बैदा में पहुंची। बैदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं हद्दे नजर तक आदमी ही आदमी नजर आए। कुछ सवार थे और कुछ पैदल। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे और आप पर कुरान नाजिल होता था और आप कुरान के मफहूम और मतलब को खूब समझते थे। लिहाजा हुक्म खुदावंद के तहत आप जो भी करते थे हम लोग भी वही करते। यहाँ पहुंचकर आपने बुलंद आवाज से तौहीद का तलबीह पढ़ा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन सारी तारीफ तेरे ही लिए है, सारे एहसानात तेरे ही हैं और बादशाही सरासर तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आपके रफ़ाक़ाए सफ़र ने भी बुलंद आवाज़ से तलबीह पढ़ा और आप भी अपना तलबीह बराबर पढ़ते रहे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, दरअसल इस सफ़र में हमारी नीयत सिर्फ हज अदा करने की थी। जब हम सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में बैतुल्लाह पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर तवाफ शुरू किया और पहले 3 चक्करों में आपने रमल फरमाया, फिर 4 चक्करों में मामूली रफ्तार से चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम पर आए और ये आयत तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, और मकाम इब्राहिम को अपने लिए इबादत गाह करार दे लो
دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور فرمایا میں صفا سے اپنے سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خدا کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خدا کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف و سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا ہے، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ینصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئے ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی، یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ علی کرم اللہ وجہ نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ خدا کا جانور لے کر آیا تھا اسی لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں
نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو خدا کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم الترویہ آیا یعنی ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئے تو سارے لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر منا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے منا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ معاشر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیع بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلہ میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ساخت ہونے لگے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید میں یعنی قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارے ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصاح و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ میں نے تیرے پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے ہیں، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ
کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا جس کے سب ہی پیدل تھے۔ آپ قبلہ رو ہو گئے اور آپ نے وہی وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی سردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محشر سے نکل کر آپ نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے 43 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی نے کی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خانہ بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔